अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा की आयत नंबर 62 पे हैं आज, और हम पहले साथ साथ उसका वो टू वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं और साथ उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं। सूरत बकरा की ये जो आज हम आयत कर रहे हैं ना 62, ये कुरान पाक की सबसे मुश्किल आयत में से आती है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब कभी इसकी डिटेल हमें पता चलती है। और जब हम कभी लोगों से, जब हम कुरान के स्टूडेंट होते हैं, हम लोगों के सामने बात करते हैं, तो यूजुअली लोग हमें ये आयत का कोट करते हैं कि देखो जी, इसमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बयान कर दिया है। अब क्या बयान किया है, अब जब मैं पढ़ती हूँ तो आप भी देखिएगा और आपको भी पता चलेगा कि इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए हैं, मीन्स मुसलमान, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लफ्ज़ का जो हम तर्जमा करें ना, यहूदी हुए हैं, वन नसारा और जो नसारा हैं, वसाबीना और जो साबी हैं, मन आमना जो ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, बल यौमिल आखिरी और आखिरत पर, व आमला सालिहन और उन्होंने नेक अमल किए, फ़लहुम तो उनके लिए अजरुहुम अजर है, इंद रब्बहुम उनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना यहज़नून वो गमकीन होंगे। अब इस आयत में जो आपको समझ आई है और जो हमें भी समझ आती है वो यही होता है ना कि वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी हुए या जो नसारा थे, अगर वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं नंबर 1, और अगर वो उसके बाद आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। अब यही आयत जो है वो इतने, जब हम किसी से बात करते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आप नाम सोच लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मदर टेरेसा का नाम आप सोच लें कि आप लोग यूजुअली कहते हैं वो इतनी नेक हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? तो मैं ऑलवेज़ कहती हूँ जी, मेरी तो अपनी जन्नत क्लियर नहीं है। हमें पहले अपना देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद हम किसी को जज कर सकते हैं। वो तो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। यहाँ पे हम बात सिर्फ इस आयत के हवाले से कर रहे हैं कि जो हमें सामने नज़र आता है कि यहाँ पे देखिए, यहूदी लें या नसारा लेते हैं या साबी लेते हैं या तो वो सभी लोग अल्लाह पे तो यकीन सब करते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि आखिरत पर भी करते हैं। थर्ड ये है कि वो अमल साले भी करते हैं। अब कमी यहाँ पे किस चीज़ की आ जाती है, जब हम पढ़ते हैं कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते, उनको आखिरी नबी नहीं मानते और वो कुरान पे ईमान नहीं लाते, तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में तो हमें ये समझ आ रही है कि वो बख्शे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या दलील देना? जब हम लोगों से बात करते हो तो हमारे पास दलील क्या है इस बात की कि हम कहें नहीं जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना कि वो आखिरी नबी है ज़रूरी है बख्शने, जन्नत में जाने के लिए। तो उसी हवाले से मैं आपको इसकी जो डिटेल है उसके लिए दलील कुरान से ही देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ या मैं मुफस्सिरीन का कौल आपको बता देती हूँ तो फिर भी जहन में ये आता है कि ये तो हम खुद से कह रहे हैं ना। तो देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हाना ताला इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सूरत बकरा की आयत नंबर 25, अगर आपके पास कुरान है तो आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें कह रहे हैं, आयत नंबर 25 है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहात और उन्होंने नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तो बेशक उनके लिए है जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार के जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब देखिए, इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत की बशारत दे रहे हैं और चीज़ें ईमान और फिर अमल साले, दो चीज़ों की बात है। देखा जाए तो इसमें भी नहीं है कि आखिरत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना, इसमें भी नहीं हमें मिलता कि हमने कुरान पे यकीन लाना ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि इसी वजह से मैंने ये आयत यहाँ पे आपको रख के दी है कि कभी भी एक आयत को लेके उसका मतलब अख़ज़ नहीं किया जा सकता जब तक हम सारी आयतों को उसके साथ ना देखें। अब इसी के हवाले से मैं आपको एक और आयत का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सूरत माइदा उसकी आयत नंबर 68। सूरत माइदा 68 आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं। इसी आयत की दलील है ये, या अहलुल किताब, ए अहले किताब। कौन है अहले किताब? ये जो यहूदी और नसारा के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला बात कर रहे हैं। या अहलुल किताब लस्तुम अला शैइन, कि तुम किसी चीज़ पर भी नहीं हो,
हत्ता, यहाँ तक कि तुकुमुल तौरात वल इंजील, कि यहाँ तक कि तुम कायम कर लो तौरा को और तुम इंजील को कायम नहीं करते, मीन्स उस पर अमल नहीं करते, उस पर उसके हुक्मों को ताबे नहीं करते हो। वमा उनज़िला अलैकुम, देखिए यहाँ पे आ गया ना कि वमा, और जो उनज़िला अलैकुम ए नबी, जो तुम पर नाजिल किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल हुआ था? कुरान नाजिल हुआ था। मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम, और अलबत्ता ज़रूर ज़्यादा कर देगा उनमें से कसीर लोगों पे, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, जो तेरे रब ने तुम पे नाजिल किया, तुग़यानन व कुफ्रा, उनकी तुग़यानी मतलब उनकी शरारतों में और उनके कुफर को और ज़्यादा कर देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन, तो तुम काफिर कौम पे वो अफसोस ना करो, क्योंकि ये वो करेंगे ही। और फिर ये जो आयत आई है ना सूरत बकरा की 62 आयत, दोबारा से एग्जैक्टली सवाए इसके कि साबिन का लफ्ज़ वहाँ पे बाद में है, तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, और इससे फ़ौरन ही बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वस्साबीना वन नसारा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो आपको समझ आ गई है ना इस बात की। सेम आया अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जाके बयान कर रहे हैं सूरत माइदा में, और उसकी डिटेल भी बता रहे हैं कि उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वमा उनज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक वो उस पर बिलीव नहीं करते जो आप पे नाजिल किया गया, तो वो किसी चीज़ पे लस्ता अला शैइन, कि वो किसी चीज़ पर नहीं है। इसके अलावा अब आप देखिए एक और आयत सूरत निसा की आयत नंबर 150। अब आप उसमें भी देखिए कि इसी आयत की मोर डिटेल आती है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यकफ़ुरूना, जो इनकार करते हैं, बिल्लाही, अल्लाह, व रसूलिही, और उसके रसूलों का, व युरीदूना, और वो चाहते हैं, मतलब जो लोग इनकार कर रहे हैं, अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाह व रसूलिही, कि वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफ़रक़ा कर दे, मीन्स कि कुछ को माने कुछ को ना माने। व यक़ूलूना, और वो ये कहते हैं, नुमिनु बिबादिन व नुकफ़िरु बिबाद, कि हम कुछ पर ईमान लाते हैं और कुछ को हम नहीं मानते। यही बात आ जाती है ना कि वो अपने नबी पे यकीन रखते हैं, वो मूसा तक मानते हैं, जो यहूदी हैं, जो ईसाई हैं, वो ईसा तक मानते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्सप्लेन करे, व यक़ूलूना नुमिनु बिबादिन व नुकफ़िरु बाद, कि वो कुछ का यकीन रखते हैं, कुछ के इनकार करते हैं। व युरीदूना, वो चाहते हैं, अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला, कि वो ये चाहते हैं कि इसके दरमियान में कोई रास्ता बना लें आराम से। उलाइका हुमुल काफ़िरून हक्का, और बेशक यही लोग पक्के काफिर हैं। अब कहाँ जाएंगे वो आयत लेके? वअतदना लिल काफिरीना अज़ाबन महीना, और बेशक हमने काफिरों के लिए दर्दनाक ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार किया हुआ है। अब आप एक और आयत से लीजिए कि सूरत बकरा की आयत नंबर, वापस आप देखिए सूरत बकरा की आयत नंबर 40-41 जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। सूरत आल इमरान की, सॉरी वो मैं आप सूरत बकरा की आयत नंबर 40-41 जो पढ़ चुके हैं आप वो भी देखिएगा इसी रेफरेंस में। एंड सूरत आल इमरान की आयत नंबर 85 में यहाँ पे अभी बयान करती हूँ, वमन यब्तगी, और जो कोई तलाश करता है गैरिल इस्लाम दीनन, दीन इस्लाम के अलावा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वमन यब्तगी गैरिल इस्लाम दीनन, और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करते हैं, फ़लन युक़बलो मिन्हु, तो ये हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा उससे, वहुव फ़िल आखिराति मिनल ख़ासिरीन, और वो आखिरत में खिसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो फिर हम इस आयत को, जो लोग इतनी दलील बनाते हैं ना इस आयत को कि नहीं जी सारे बस अल्लाह ताला ने तो नेक काम देखने, सारे माफ़ हो जाएंगे, नहीं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी इस बात पे कि वो हमारे नबी आखिरी नबी हैं हमारा यकीन नहीं होगा, हम कुरान पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा। और इस आयत में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो सिफारिश की जड़ जो होती है ना वो काट के रखती है। और इसकी रीज़न ये है कि देखिए आप इस आयत को इस तरह से पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो लोग, क्योंकि यहूदी हुए इसलिए कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बनाया, जब से दुनिया बनी है इस्लाम एक ही मज़हब है। यहूदी वो ख़ुद हुए थे, नसारा वो ख़ुद हुए थे, और वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, और जो यहूदी हुए। देखे कितनी गहराई है इस बात में भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर ये भी फरमा रहे हैं कि जो लोग भी मुसलमान हुए, यहूदी हुए, नसारा हुए, साबी हुए,
اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں، لیکن جب تک وہ نیک عمل نہیں کرتے، اللہ پہ اور آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کوئی ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کیونکہ یہودی دیکھیں ان میں یہی ہوتا تھا، ان کے ابھی بھی یہ ہے کہ آپ بورن یہودی ہو سکتے ہیں، آپ کنورٹ نہیں ہو سکتے. جیسے مسلمانوں میں ہم تبلیغ کرتے ہیں، ہم کنورژن کرتے ہیں، لیکن ان میں ایسا نہیں ہوتا. وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پیدائشی یہودی ہیں، اور کیونکہ ہم فیورٹ قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی نسبت بھی جوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے جائیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بخشا نہیں جائے گا. نصارہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہمارے لیے صلیب پہ چڑھ گیا، اب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہم گناہ کرتے جو کوئی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشا دیں گے آخرت میں. یہ پوری آیت میں ایکچولی یہ سفارش کا بہت بڑا رد ہے. ہمیں اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ جب دیکھیں ہم اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ بیعت لیتے ہیں، اور وہ بیعت لینے میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ بیعت لی، اس کی لی، اس نے کیا، وہ ایک چین کی طرح چلتی جاتی ہے چیز کہ وہ جو ہم جن کی ہم نے بیعت لی ہے وہ ہمیں بخشا دیں گے، وہ ہمیں ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کر لیں گے بات جا کے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بخشائے گا نہیں، کیونکہ آخرت میں ہمارے اپنے عمل جو ہے نا وہی صرف ہمارے کام آئیں گے. اور یہ بہت بیسیکلی جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو ہمارے استادوں نے اس کو اتنی مشکل سے، انہوں نے کہا کہ پلیز یہ آیت یاد کر لے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ بار بار ایسی بات آئے گی. جب آپ طالب علم بن جاتے ہیں، جب آپ قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا علم لے رہے ہیں، تو وہ یہ آیت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اور جواب آپ پورا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر آپ 68 آپ رٹا لگا لیں اس آیت کو، کہ آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت دینی ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان کر دیا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح سے قرآن سیکھنے کا یہی تو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی. جب ہمیں پتہ لگتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور پھر نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذَا، اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا، میثاق کہتے ہیں پکا عہد، میثاقکم تم سے پکا عہد، اور رفع کہتے ہیں رفت، آپ نے نام بھی سنا گا، ورفعنا، اور رفت دی جیسے اس کو بلند کرنا نا، جب بلند کیا نا ہم نے فوقا اوپر، کم تمہارے، الطور طور کو، خذو تو تم سب تھام لو، ما جو آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوتن قوت کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ہم آتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور پروگرام جاری رکھیں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم ترجمہ کر رہے ہیں آیت نمبر 62 سورۃ بقرہ. وَإِذْ، جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پکا عہد تم سے، اور رفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور، خذو تم سب پکڑو، ما جو آتیناکم جو دیا نا ہم نے، کم تم کو، بقوتن مضبوطی سے، وذکروا اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ. اب دیکھیے یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کی ایک اور بات آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ جو قوم اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، جیسے ہم آج کہتے ہیں نا کہ مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھو کہ ان پہ کتنے اللہ کے کرم ہوتے تھے، اور وہ بار بار پھر کیا حرکت کرتے تھے. یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آتے ہیں، آپ کو وادی طی کا واقعہ میں سنا چکی ہوں، انشاءاللہ آپ کو بار بار یہ واقعہ آتا رہے گا، کیونکہ 10 رکوع تک یہی واقعہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آتے ہیں، آ کے لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے اس میں، اور اس طرح سے اللہ نے یہ احکامات مسلمانوں کے لیے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے لیے دیے ہیں. اب انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو بڑے مشکل حکم ہے، ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. یاد ہے میں نے وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ وہ کوہ طور پہ اپنے لوگوں کو لے کے گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا تھا. تو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آیا
تو ایکچولی کیا ہوا کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، کہتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پہ تورا کے حکم ان کو سنا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے. تو وہ دو پہاڑ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنے زور سے لرزے جیسے ایسا تھا کہ وہ ان کے اوپر گر ہی جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی یہ ایک معجزہ تھا جو ان کو دکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ پکڑو اس کو جو میں نے تمہیں دیا ہے. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہم تو پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ لا اکراہ فی الدین، کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو پھر یہاں پہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، غور کیجئے اس بات کو کہ بنی اسرائیل پہ سختی اس لیے کریں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ ابھی کنورٹ نہیں ہو. ایسا نہیں تھا کہ وہ ابھی ہو رہے ہیں اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے اس در آنے کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دریا کو دو حصے ٹکڑے میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو کوہ طور پہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا. ان کے اوپر کوئی وادی تیہ میں جو بادل کے سائے آئے تھے، جو من و سلوا آیا تھا، یہ دیکھ چکے ہوئے تھے وہ لوگ. تو انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جب آپ دین کے اندر آ جاتے ہیں نا، جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نہیں مانتے تو پھر حدیں بھی لگتی ہیں نا. پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی آتا ہے. پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہاں میں مسلمان ہوں، میرا دل چاہے گا میں یہ کروں گی، میرا دل نہیں چاہے گا میں وہ نہیں کروں گی، پھر ہم فاسق ہو جائیں گے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. پھر تو ادھر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، کہ وہ پکڑو جو میں نے تمہیں دیا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، اور وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. اور شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون سا عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس عہد کی بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ ان سے جو عہد لیا تھا، یاد ہے کیا لیا تھا؟ کہ جو نبی تمہارے بعد آئے گا اس کو انہوں نے پیروی کرنی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنا عہد ان کو یاد کروا رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا عہد لیا ہے. ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا، وہ تو ہم بورن مسلمان ہیں. ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے منہ سے پڑھ کے ایسا ہم مسلمان نہیں ہو، جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم تو بس بورن مسلمان ہیں. لیکن آپ کو اپنا ایک اور عہد یاد کرواتی ہوں واپس، کہ ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 19 بار کرتا ہے. اگر آپ صرف فرض نمازوں کو دیکھ لیں اور صبح کی 2 سنت اس میں شامل کر لیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں، باقی کی بھی انشاءاللہ وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. اور اتنا پکا عہد کر کے یہاں پہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ عہد توڑنے کی بات تھی نا، تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر لا دیا تھا. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں آ رہی ہوتی، کئی زلزلہ آ رہا ہے، کئی سیلاب آ رہا ہے، وہ تو بڑے پیمانے پہ ہے نا. آپ چھوٹی چھوٹی دیکھیے، گھروں میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز دیکھیے، بیماریاں دیکھیے، آزمائشیں دیکھیے. آپ دیکھیے یہ کیوں ہمارے پہ آ رہی ہیں. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے اتنے، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بندے ہیں. پھر کہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ سے مینشن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، باقی سزائیں تو ایک سائڈ پہ کر دیجئے، صرف اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت لوگ، جو کہ ہماری اولاد ہے نا، اور اس کے کاروبار میں جیسے اگر بزنس ہے تو لوگ ہیں، اگر جس طرح بھی اس کے ماتحت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نافرمان کر دیتا ہے. یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کون سا عہد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کیا، جو ہم سے بار بار ٹوٹتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر توبہ کے دروازے بھی تو کھول دیے ہیں. سارا وقت ہے گناہ ہوتا ہے، اللہ توبہ استغفار، اللہ میاں اب نہیں کریں گے، اور اب بالکل ہی نہیں کریں گے، پکا عہد کر لیتے. میثاق پکا عہد ہوتا ہے نا، پکا عہد کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں آتنا بقوتن وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تم یاد کرو کس چیز کو یاد کرو؟ دیکھیں تتقون مینس تقوی بچانا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کیوں بچا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بالکل کچھ نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مچھر کے وہ کہتے ہیں نا پیر کے اوپر جو ایک چھوٹی سی پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی حقیقت بھی نہیں، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بالکل اللہ کے پاس کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم اتنے مگن ہو گئے ہو کہ تم ایسے کام کر لیتے ہو کہ آخرت میں جا کے تمہیں سزا ملے گی، اور وہ سزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس کا بندے پہ کوئی عذاب آئے یا وہ تکلیف میں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندے کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں کہ کسی طرح سے مڑ آئے واپس۔ اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، فوراً ہم جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، لیکن خوشیوں میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو غموں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ، یہ بات آپ لکھ لے کہیں پہ کہ جب خوشیوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غم میں تو صبر ہوتا ہے، چلو جی کہتے ہیں، رو دھو کے کہتے ہیں جی اب تو کچھ ہونا نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، صبر کر لو۔ لیکن خوشیوں کا صبر کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بندے کو نوازتا ہے نا، تو وہ بندہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ پھر ہم وہ مستی مذاق، وہ ناچ گانا، وہ ڈھول دھماکہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صبر ہے خوشیوں میں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں ہمیں سکھا دیا اس کا طریقہ کہ جب آپ کو خوشیاں ملتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ آیت جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم نے اگر وہ من و سلوہ والی جو تھی کہ ہم نے من و سلوہ سے ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہم نے نہیں کھانا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جاؤ اس شہر کو، مصر کو فتح کرو، اور جب تم اندر جاؤ گے فتح کرنے کے بعد، کیونکہ خوشی ہے نا، اللہ کی نعمت ہے کہ پورا ملک فتح ہو جاتا ہے، ان کو واپس بیت المقدس میں جانے کا موقع مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب تم بیت المقدس میں جاؤ گے تو کیا کرنا، سجدہ کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے تم اس راستے میں، اس دروازے کے اندر داخل ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں، خوشی ملتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، دیکھیں شکر کا سجدہ ہے، شکر کے نفل نہیں ہوتے، رائٹ؟ جہاں بھی جس اللہ کی نعمتیں تو 24 گھنٹے بارشوں کی طرح ہم پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے، آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں وہیں سر نیچے کر دیں ایسے، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آج آپ کا سجدہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیے شکر ادا کرنے کے لیے تو ہمیں بھی جب بھی کوئی ہمارا تھینک یو کہتا ہے تو اچھا ہی لگتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ لفظوں میں ہے جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے نا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بار بار جو ذکر کرتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس تورا میں اور جو زبور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، جو احکامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، وہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ آخرت میں بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالکا، اس کے بعد، فا پس لولا، اگر نہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، واہ اور رحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم تو البتہ تم ضرور، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب دیکھیے دوبارہ سے اب پھر وہ یہی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی طور کا پہاڑ ان کے اوپر آ کے کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کو، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ پھر سے ٹھیک ہو گئے، انہوں نے استغفار کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ بدل کے تولیتم نا، تولیتم کے بعد ہوتا ہے کہ پھر جانا، کہ پہلے وہ جس حالت میں تھے اس میں سے پھر گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پھر سے پھر جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہوتے کہ ان کی سزا پہ ایک دم سے پکڑ لیتے نا، تو پھر ان کی سزا، پھر تو وہ تباہ ہو جاتے اس قوم کی طرح جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے
پھر وہ کہتا ہے اگر میرا فضل نہ ہوتا، اگر میں تمہیں وقت نہ دیتا تو پھر تم خاسرین میں سے ہو جاتے۔ اور وقت دینا بھی دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کو بہت ترقی کرتا دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن ان کی کوئی حرکت بھی مسلمان جیسی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ آیت دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں موقع دیتا ہوں بندے کو، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ واپس میری طرف پلٹ آئے اور وہ معافی مانگ لے، تاکہ آخرت کا دن جو کہ حق ہے، قیامت کا دن حق ہے نا، تو اس دن کے ڈر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندہ تکلیف میں آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے اس میں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیا میں کہ وَلَقَدْ اور لقد البتہ، اچھا لقد جب پہ آتا ہے نا، دیکھیں اس میں اتنی شدت ہے جس کو کہتے ہیں، کیونکہ لا بھی شدت کے لیے ہے اور قد بھی شدت کے لیے ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم پڑھنے آپ کو بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 پہ۔ اور لقد البتہ علم تم جان چکے ہو الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدو زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا تو کہا ہم نے لا ان کو لیے ہم ان کے کونو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعے پہ ایک بات کے بعد دوسری کے بعد تیسری اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کتنے اللہ کے کرم، اور ان کی دیکھیں بار بار ان کا بہکنا، بار بار ان کے غلط کام کرنا، اور انہی سب آیات سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ایز اے مسلمان ہم کیا کریں۔ آج دیکھیے ہم کس مقام پہ ہیں، مسلمانوں کا نام، ان کی عزت کس جگہ پہ ہے۔ میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں، دل ہی نہیں چاہتا، دل پھٹتا ہے ایسی بات کہہ کے کہ آج ہم لوگ جو دنیا کے سامنے ہمارا جو مقام ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ آیات جو آپ بنی اسرائیل کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، آپ اپنے اوپر رکھ کے ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یقیناً البتہ جان چکے ہو تم کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے بارے میں۔ ہفتہ کیا تھا؟ اس کی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آئے گی۔ ایکچولی کیا تھا کہ ہفتے کا دن اس لیے ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے ان کو، کیونکہ وہ عبادت کا دن تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن جو ہے وہ خاص کر کے یہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جمعے کے دن مغرب کا ٹائم ہفتے کا مغرب کا ٹائم، تو 24 گھنٹے بن جاتے ہیں نا۔ یہ 24 گھنٹے بنی اسرائیل کے لیے صرف عبادت کے لیے تھے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ ساحل کے اوپر تھے تو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو کاروبار کرنے سے اس ایک دن منع کر دیا کہ یہ دن تمہارا کاروبار کا نہیں ہے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں آنیسٹلی حیرت ہوتی کہ او مائی گاڈ، ابھی ایک جگہ سے نکلتے تھے تو دوسری جگہ آ جاتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب منع کیا، انہوں نے کیا چالاکی کیا کی کہ جمعے والے دن ایک نیٹ لیتے تھے، جیسے آپ نے کبھی فشنگ کرتے کسی کو دیکھا ہے، وہ پانی کے اندر ڈال آتے تھے، اور وہ پورا وقت جیسے وہ پوری ہفتے کے دن وہ نیٹ پانی میں رہتی تھی اور اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور وہ سنڈے کو جا کے وہ اس کے اندر مچھلیاں بھری ہوتی تھی تو وہ نکال لیتے تھے۔ اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ کیونکہ یہ ان کا امتحان بھی تھا نا، تو کہتے ہیں کہ اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ ابل کے جیسے پانی سے مچھلیاں نکلتی ہیں، ان کے منہوں میں پانی بھی آتا تھا کہ اتنی مچھلیاں ہیں۔ تو انہوں نے یہ راستہ کیا نکالا کہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کہ جی ہم ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرے، ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑے، ہم تو سنڈے کو پکڑے مچھلیاں، بے شک اس دن آ گئی ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس بہانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کیا دیا کہ ان کو بندر بنا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے، 3 حصوں میں ہو گئے تھے، کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے
बार बार मना करते थे कि मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, गुनाह है, अल्लाह सुब्हान ताला ने मना किया है, लेकिन ये सुनते नहीं थे। और एक कौम वो थी जो ये कहते थे कि बस इन्होंने तो सुननी किसी की नहीं है, अब हम कह के भी क्या करेंगे। और एक वो लोग थे जो कर रहे थे। अब देखिए अपने आप पे ज़रा लीजिए कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, एक आसान सी एग्ज़ाम्पल यही लगती है। कुछ लोग तो ये कहेंगे भाई हम क्या करें, वो उसकी मर्ज़ी है, उसने अगर पहने हैं तो वो जवाबदेह होगी अल्लाह सुब्हाना ताला को। और कुछ लोग वो हैं जो ऐसे वाले लोग थे जो उनको मना कर रहे थे कि देखो ये गलत बात है, अल्लाह सुब्हाना ताला इस चीज़ से नाराज़ होता है, मत पकड़ो मछलियाँ, मत ऐसे करो, ये अल्लाह ताला को धोखा देने की बात है। तो कहते हैं कि रात का टाइम था, जब ये सुबह उठे हैं ना, तो पूरा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था वो शहर। और ये कहते हैं कि ये वाक़या जो था ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया था। इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी मैं आपको पूरी कहानी भी सुनाऊंगी कि उनके ज़माने में आया था कि सुबह उठे थे तो आधे लोग जो उधर वाले थे और एक दीवार बीच में आ गई थी और दूसरी साइड के लोग सारे बंदर बन गए थे। और कहते वो बोल नहीं सकते थे, और जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे क्योंकि वो बात नहीं करते। दे नो कि हम पे अजाब आया है। और बचे कौन लोग थे? सिर्फ वो लोग बचे थे जो उनको मना करते थे, और जो उनके साथ जो कहते थे वो भी उनके साथ ही शामिल हो गए थे। वो कूनू किरदतन खासिन। और देखिए आज ये सब्त का दिन था ना, आज अब देखिए जो अहले किताब हैं उनमें से अगर आप बनी इसराइल हैं तो उनके लिए हफ्ते का दिन है, अगर क्रिश्चियंस हैं तो वो संडे को इबादत का दिन कहते हैं, वो पूरा दिन उनके लिए इबादत का दिन होता है। अब मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कौन सा दिन पसंद किया? जुम्मे का दिन। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला की हम पे रहमत कितनी है कि हमारा वक्त कम हो गया। जुम्मे के दिन में आप देखिए कि हमारे पास सिर्फ वो जब पहली अजान होती है और जब तक जुम्मे का खुतबा होता है और 2 नफल जो 2 फ़र्ज़ हम पढ़ते हैं, जुम्मा कंप्लीट हो जाता है, उस वक्त में हम कोई भी किसी किस्म का अगर कारोबार भी करते हैं तो वो भी हराम है। वो कहते हैं कि अगर आप बै कर रहे हो ना, जैसे कारोबार में ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, अगर आपका मामला यहाँ तक हो गया कि आपकी चीज़ वो बिक रही थी, आपने पैसे लेने थे, अजान की आवाज़ आई, वो बै वहाँ पे कैंसिल हो जाती है। आप जब वो नमाज पढ़ के वापस आओगे तो सौदा फिर से दोबारा किया जाएगा। इतना सख्त हुक्म है मुसलमानों के लिए भी, और इतनी जितना उनके लिए हुक्म ये सख्त था उतना ही मुसलमानों के लिए है। और बेसिकली जुम्मा तो फ़र्ज़ है आदमियों के लिए ना, तो हमारे हर आदमी को, मैं अल्लाह करे इंशाल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जो जॉब पे हैं, जो स्कूल में होते हैं, अब तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे हर स्कूल में, अगर आपके बच्चे अमेरिकन स्कूल में भी हैं तो वहाँ पे भी जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको जुम्मे की छुट्टी देते हैं, वो उतने टाइम पे आप जुम्मा पढ़ सकते हैं स्कूल में। अगर आप किसी जॉब पे हैं या कारोबार में हैं या कहीं भी हैं, आप उस वक्त आप जो भी काम करेंगे वो इतना ही सख्त हुक्म नाजिल है आपके ऊपर भी, आप जुम्मा नहीं छोड़ सकते। 5 वक्त की नमाज तो डेफिनेटली वो भी फ़र्ज़ है, वो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जुम्मे पे अक्सर लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं जी हम बिज़ी थे, चलो हमने नहीं पढ़ा, या इस तरह से जुम्मा नहीं छोड़ सकते हैं आप। ये बहुत बड़ा हुक्म है। और इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं वजअलनाहा, और बना दिया हमने उसे निकालन कहते हैं इबरत, बड़ी ज़िल्लत वाली इबरत जिसको कहते हैं ना, निकालन इबरत ली वास्ते माँ जो बैना यदैहा, जो उनके सामने थे, जो उस वक़्त लोग उनके पास थे उनके लिए, व माँ खल्फ़हा, और जो उनके बाद के थे, व मौइज़तन, और वो नसीहत है। और इस बात में जो अल्लाह सुब्हाना ताला ये आयत बता रहे हैं ना, इसमें नसीहत है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। अब कुरान में देखिए बार बार मुत्तकी का लफ्ज़ आता है। हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि मुत्तकी कौन लोग होते हैं? अब आपने शुरू में पढ़ा था ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब, और वो पूरी 5 आयत तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने बयान कर दी। हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि आप मुत्तकी की डेफिनेशन बताएं, तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ऐसे सोचें कि एक पगडंडी है, एक रास्ता है ना, उसके ऊपर हम चल रहे हैं और उसके दोनों तरफ एक कांटेदार झाड़ियाँ हैं। तो आप ये देखें कि आप उस रास्ते पे कैसे चल रहे हैं। अपने आप को समेट के चलेंगे ना, आपने जो भी कपड़े पहने हैं, दुपट्टा है, चादर है आपकी, अगर खुले थोड़े कपड़े हैं तो आप उसको समेट के चलेंगे कि इधर ना लग जाए, इधर कांटों में ना चुभ जाए। बिल्कुल इसी तरह से कि मुत्तकी इस दुनिया में इस तरह से चलता है। सुभान अल्लाह।
اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، اور جو یہ رہتی دنیا تک یہ عبرت رہے گی ان لوگوں کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ان کو اب بھی جیسے بات ہو رہی ہے تو اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پورا ایگزیکٹ واقعہ کہ یہ کہاں پہ کس طرح سے ہوا تھا کیا نہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں کو یہ بالکل ایسے یاد تھا جیسے فار ایگزامپل آج اگر ہم 9/11 کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا، اور آج کے 10 سال کے بعد بھی اگر کبھی کسی سے بات ہوگی تو اس کو اس واقعے کا پتہ ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بھول جائیں گے۔ لیکن اسی طرح سے اس وقت یہود کو یہ واقعہ اچھے سے پتہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو خلفہا اور جو اس کے پیچھے اس کے بعد کے لوگ ہیں ان کو بھی اس واقعے کے اچھے سے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جب ہوا تھا ان کی سزا کا وقت ختم ہوا تھا اور وہ ختم ہو گئے تھے جو بندر بن گئے تھے۔ بعض جب ایکسپلین کرتے ہیں اس کے تفسیر بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین میری امت میں ان کی غلطیوں کے باعث ان کو مسخ کہتے ہیں کہ جب شکلیں بدل دینا، تو ان کے اوپر یہ عذاب نہ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی تھی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے اوپر ایسا عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بعض مفکرین جو ہیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے اس بات کو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی انسان کو دیکھتے ہو نا، اس کی خصلت جو ہوتی ہے اس میں آپ کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے جو دیکھنے والی نظر ہوتی ہے نا، وہ پہچان بھی جاتے ہیں کہ ان میں وہ خصوصیت ہوتی ہیں جو اس جانور کی ہوتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں جو کسی کے احسان کا بدلہ ہی نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی نے احسان کیا ہو تو وہ ہمیشہ ہی اس کے اگینسٹ ہی کام کرے گا، ہمیشہ اس کو تنگ کرنے کے لیے، ہمیشہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتا ہے۔ تو وہ انسان میں خصلت کس کی ہوگی؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچھو کی طرح ہے، یہ اسے بچ کے رہنا، یہ نقصان پہنچائے گا، یہ احسان کا بدلہ نہیں دینے والا، تو اس میں وہ بچھو کی خصلت آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی اب وہ شکلیں تو نہیں بدلیں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لیکن خصلتیں بدل جاتی ہیں، یہ سزا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بعض کو آپ دیکھتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ آپ کو دھوکہ ملتا ہے تو آپ یو شوڈ بی کیئرفل کہ آپ دوبارہ سے وہی کام نہ کرو، اور اگر آپ ڈھسے جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ پھر تو یو ڈیزرو اٹ نا، پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں آیت نمبر 67 پہ، وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کے تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرہ گائے کو، قالوا کہا اتتخذونا کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق، قال کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب یہ ایک دوسرا واقعہ آ رہا ہے۔ اب جب قرآن پڑھتے ہیں نا، اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ بور ہی نہیں ہوں گے، آپ کو اتنا مزہ آئے گا۔ ایک قصے کہانیاں، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہ قصے کہانیاں ایسا کہ سو جانے والے قصے کہانیاں ہیں، یہ ہر ایک قصے میں ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، تم ایسا نہ کرنا۔ اب یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کی جو بقرہ کے بعد بھی آ رہی ہے، یہ گائے کا واقعہ ہے، اسی کی بیس پہ اس سورت کا نام بھی سورت بقرہ ہے۔ کہ ہوا کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت امیر آدمی تھا، اس کا بھانجا یا بھتیجا تھا، کہتے ہیں کہ جس نے دولت کی وراثت کی وجہ سے، کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی اس آدمی کی، تو اس نے وراثت کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ اب پھر اس کا الزام اس نے بنی اسرائیل کے غریب آدمی کے اوپر لگا دیا، اور اس آدمی نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اور الزام جس پہ آیا تھا نا وہ غریب جو بندہ تھا،
اس کی دعا کا بسر ہے جو اب پوری یہ آیت آئے گی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم یہ قصہ آپ کو شروع سے میں قصہ سنا کے پروگرام کا آغاز کروں گی, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور انشاءاللہ اسی طرح سے پروگرام دیکھتے رہیے گا, اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں. ہم دعا کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریاتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آمین ثم آمین. خدا حافظ.